आई लव सेलिंग और मेरा पैशन है और एंजॉय करता हूँ मैं लोगों से बात करके, उनकी साइकोलॉजी को समझ के। मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दूंगा फैमिली प्लानिंग की और देखूंगा कि वो आप कैसे बेच के दिखाते हैं। आपको बड़ी हैरत होगी ये सुनकर कि वो भी मैं बेच कर आया हूँ। तो बेचने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप पैशनेट हो भाई। कैसा लगता है आप पहले किसी के मातहत होते हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, उसके बाद फिर आप सैलरी देते हैं, कौन सा काम ज्यादा मुश्किल लगा, कौन सा काम इजी लगा? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत को बरकत कहा है। हमारा अलमिया ये है कि हम डिसीजन लेते हुए बड़ा घबराते हैं। तो ये जो खौफ का बुत तोड़ने वाली बात है कि आप अपने खौफ के बुत को तोड़ें, अपने पैशन को फॉलो करें। बिजनेस में आपके सामने आ जाते हैं एरोगेंट क्लाइंट और बड़े फ्रेंडली भी होते हैं लोग। इन सबको एक साथ कैसे, क्या सोच के उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हो और फिर कैसे डील करते हो उनसे? आपकी प्रोडक्ट जानदार होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस वक्त किस शख्स से क्या बात करनी है। ये अगर आपको आर्ट नहीं आता तो आप विल नॉट बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। पाकिस्तान की मार्केट में जो टेक्नोलॉजी का यूसेज है वो शायद उस लेवल का ना हो जो यूरोप में। तो अगर आज आप पाकिस्तान में आकर के बोलेंगे भाई मैं तो रोबोट बेचूंगा, तो कोई नहीं खरीदेगा। आपने डिसीजंस लेने हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते वो फेलियर हो। बात ये कि स्टेट अगर हमें ओन कर लेना, पाकिस्तान दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन बन सकता है। आज हमारे साथ बहुत पुराने दोस्त, जिगर और साथी, कलीग और एक कंपेटिटर, एबव ऑल ट्रैवल कंपेनियन हमारे साथ हैं। वो आईआर ग्रुप के चेयरमैन हैं, फाउंडर मेंबर हैं और फ्लैक्सपैक एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी हैं। तो अब उनसे इन सारी चीज़ों से हमने बहुत ट्रैवल किया है साथ में, हमने खूब खाया पिया है, काम भी किया है और सर भी फोड़े, सर फटवाए भी हैं। तो वो आज सारी चीज़ें, हमारी जो जर्नी है और हमारे खेल हैं, हमारे कूद हैं, हमारी ट्रैवलिंग है, हमारा बिजनेस है और हम आज भी साथ हैं, उन सारी चीज़ों का हम जिक्र करेंगे इमरान रहमान के साथ। बहुत कैसे हैं आप? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आप आज भी अपने आप को समझते हैं कि आप अपने शोरूम पे खड़े गाड़ियां बेच रहे हैं? बेचना तो बहुत जरूरी है ना। हाँ, कुछ ना कुछ बेचना है। गाड़ियां बेचने में और उसके बाद जो आपने अपनी फील्ड चेंज की, बैग बेचे, उसके बाद मशीनें बेची और उसके बाद पता नहीं क्या क्या आइडियाज बेचे, उसमें क्या फर्क लगा? सबसे अच्छा ज्यादा मजा किस में आया आप? मुझे तो जो ना कुछ भी दे दे आप, मैं बेच के मजा आता मुझे। तो आई लव सेलिंग और मेरा पैशन है और एंजॉय करता हूँ मैं लोगों से बात करके, उनकी साइकोलॉजी को समझ के जी। और इट्स नॉट जस्ट कि भाई कोई पैसे बनाने वाली बात है, बेचना चाहिए साइकोलॉजी के साथ और मजे करें। आपने कहा कि हर चीज बेच के मैं दिखा सकता हूँ। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दूंगा फैमिली प्लानिंग की और देखूंगा कि वो आप कैसे बेच के दिखाते हैं। आपको बड़ी हैरत होगी ये सुनकर। हाँ, ये वो भी मैं बेच कर आया हूँ। अच्छा। और उसमें अब आपको क्या बताऊं कि पठानों को बेच कर आए और पठान मेरे पीछे थे और मैं आगे आगे। अच्छा, मारते थे वो फिर। हाँ, उस जमाने में तो ये इश्यूज थे ना, बहुत पहले आप जाके सेल किया आपने। ये भी कम कर चुका हूँ अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी से। जी हाँ। तो डॉक्टर्स के पास जाते थे या स्टोर्स में जाते थे आप? डॉक्टर्स भी थे, स्टोर्स भी थे, आपके जो नॉर्मल शॉपिंग सेंटर्स हैं वो भी थे। तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और ये बताएं कि जो आपने मुख्तलिफ बचपन गुजारा और बॉक्सर से बॉक्सिंग करते थे, उसके बाद फिर सेल्स में आए आप, तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन थी एक स्पोर्ट्समैन की और उसके बाद एक बाइंडिंग के साथ जो आपने शोरूम पे काम किया, ज़ाहिर है बड़ा डिसिप्लिन काम है। उसके बाद फिर आपने फार्मास्यूटिकल की सेल्स की, वो बड़ा डिसिप्लिन काम है और फिर पूरी जर्नी जो आपकी निकली, तो वो आपको उसमें कबाहत नहीं हुई, उसमें तकलीफ नहीं हुई और उसमें आपके मिजाज के खिलाफ नहीं हुआ, क्योंकि आप हैप्पी गो लकी फेलो थे बचपन में। और उसके बाद फिर आप जो थे ह्यूमन बिहेवियर को और ह्यूमन इंटरेक्शन को बहुत ही सीरियसली लिया करते थे। तो उसमें जब आप एकदम से जो चैलेंजेस हुए, उसमें आपने क्या क्या मुश्किलात फेस की अपने पर्सनली, वो मुझे ज़रा बताएं थोड़ा सा। देखिए, बड़े मज़े की बातें हैं। एक तो ये कि जो शोरूम की ज़िंदगी है ना, जब गाड़ियाँ आप बेचते हैं तो शोरूम में मैकेनिक भी आता है, सेलिब्रिटी भी आता है, टेक्नोक्रेट भी आता है, ब्यूरोक्रेट भी आता है, मिनिस्टर, हर किस्म का डाकू भी आता है। डाकू तो आपको पता है हर जगह आता है। वो तो अब तो सिर्फ डाकू ही खरीदते हैं गाड़ियाँ बड़ी वाली, कह सकते हैं। यस। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बड़े सेल जो है ना, मेरे ख्याल में प्लेइंग विद द साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन है। और जो शख्स इस बात को समझ जाता है
وہ اس کو بہت انجوائے کرتا ہے. تو چاہے وہ گاڑیوں کی سیل تھی, چاہے وہ فارماسیوٹیکل کی سیلز تھی, چاہے وہ مشینوں کی سیلز تھی یا تھیلوں کی سیلز تھی. تو بیچنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا چیز ہوتی ہے سب سے پہلی؟ میرا یہ خیال ہے کہ کسی بھی کام, یہ صرف بیچنے کے لیے نہیں ہے, کسی بھی کام کو کرنے کے لیے سب سے پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ پیشنیٹ ہو بھائی. جب آپ پیشنیٹ ہوں گے, جب آپ اپنے کام کو انجوائے کر کے کریں گے, تو پھر آپ کو میرا نہیں خیال کہ کوئی بیریئر آئے گا. پہاڑے سارے آتے ہیں آپ کو ابھی تک؟ کوشش کرتا ہوں, سیکھتا رہوں, پہاڑے بھی اور پہاڑوں سے آگے نکلے ہیں. بائنومل تھیورم, وہ جو آپ کو نریندر مودی سکھاتے ہیں, A+B² وہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں, وہ مجھے یاد ہے. دیکھیں مودی کو آتا ہے, آپ کو نہیں آتا, تو اب جا کے A+B² جو ہے نا وہ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا. وہ پورا ایکسپلین کرتے ہیں, میں آپ کو ان کا کلپ بھیجوں گا, بھیجیے گا. شو روم میں آپ نے کتنا ٹائم گزارا, اور اس کا سب سے کوئی انٹرسٹنگ کوئی ایسی چیز ہوئی ہو جو آپ کے لیے اس ٹائم میں بہت ہی عجیب سی ہو؟ شو روم کی جو لائف ہے وہ ایسی تھی کہ میں بہت چھوٹا تھا, اور ابھی بھی چھوٹے ہو, رہنا بھی چھوٹے ہی چاہتا ہوں. تو وہ ایسا ہوا کہ ایک صاحب تھے, وہ گاڑی خریدنے کے لیے آئے. انہوں نے گاڑی دیکھی, پہلے آگے سے دیکھی, پھر پیچھے سے دیکھی. سوزوکی پک اپ تھی وہ, اور انہوں نے آ کے کہا کہ یار یہ خان صاحب تھے وہ, تو انہوں نے بولا کہ یار یہ جو ہے نا مجھے گاڑی چاہیے. تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ گاڑی اتنے کی ہے اور آپ کو دے دیں گے. خان صاحب نے وہ جو حسب عادت حسب روایت جو ایک وہ ہوتا ہے کہ جی وہ 10 روپے کی چیز ہے تو آپ ایک کام کریں کہ 5 روپے کی دے دیں. خیر جی, وہ خان صاحب سوزوکی کے اندر جا کے سو گئے, اور خریدنے آئے تھے. انہوں نے نماز پڑھی, انہوں نے سب کچھ کیا. اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے بولا گاڑی لے کے جاؤں گا میں, اور گاڑی میں لوں گا آدھی قیمت پہ. وہ بندہ آخر میں گاڑی لے کر گیا آدھی قیمت میں. تو آف کورس ناٹ, لیکن جو بھی تھا میکسیمم ڈسکاؤنٹ لیول دیا ہوگا. جس طریقے سے اس نے ڈیل کیا وہ امیزنگ تھا. تو اس کو ڈیل کرنا واز این آرٹ. لیکن ہم نے اس گاڑی کی قیمت جو ہم بیچ رہے تھے اس سے بھی زیادہ لی. اچھا, وہ والی لے کر گئے. تو ہوا یہ کہ وہ شخص جو تھا وہ آیا اور اس نے گاڑی پسند کی, آدھی قیمت دی, اور آخر میں اس نے کہا کہ میں اس سے زیادہ پیسے نہیں دوں گا, اور پیسے کیش لے کر آیا تھا. ہم نے اس کو کہا کہ دیکھو یار, اگر تم نے یہ گاڑی لینی ہے تو اس قیمت پہ ہو جائے گی. اور اس کے بعد ایک شخص کو ہم نے پلاٹ کیا, وہ بندہ آیا, اس نے اس کی قیمت اس سے زیادہ لگائی اسی کے سامنے, کیونکہ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ فیک سیل. اس نے کہا کہ بھائی یہ گاڑی میری ہے اور اتنے کی ہے, اور میں اس کو گاڑی نہیں لے دوں گا, اور وہ گاڑی لے کر گیا. تو وہ ویری انٹرسٹنگ اسٹوری تھی. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ایک اور واقعہ تھا. اس زمانے میں جو گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوتی تھی نا, وہ بڑا ڈیفیکلٹ کام ہوتا تھا, بڑی بڑی لائن لگی ہوئی ہوتی تھی. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بہت چھوٹا سا تھا, اور موٹر سائیکل پہ میں جا کے رجسٹریشن گاڑیوں کی کروا کر آتا تھا. خود ہی کرواتے تھے, بیچتے بھی تھا اور رجسٹریشن بھی کراتا تھا. وہ رجسٹریشن کرانے کے لیے میں گیا ہوں, اور وہاں پہ خرچی ملتی ہوگی نا. ہاں, خرچ. اس زمانے میں ہم سیلری کا کوئی کانسیپٹ ایسا تھا نہیں, کیونکہ تو وہ جو ہمارے جو ماموں تھے وہ ہمیں ایک خاص اماؤنٹ دیتے تھے کہ یار یہ تمہاری خرچی ہے, وظیفہ ہے, خرچی ہے, اور تم سیکھو اس سے. تو بہرحال وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ وہاں پہ اس ایکسائز آفس میں دیر واز اے ہیوج لائن, جو کہ نمبر پلیٹس اور وہ جو صاحب خریدار تھے وہ ایروناٹیکل انجینئر تھے. وہ ایروناٹیکل انجینئر صاحب سمجھ رہے تھے کہ یہ بچہ یہ کہاں سے کروائے گا. تو انہوں نے میرے ماموں کو کہا بھی یار یہ چھوٹا سا بچہ ہے, یہ کیسے لے گا گاڑی, یہ تو نہیں کروا سکتا رجسٹریشن. سب سے پہلا ٹریول کہاں کیا اور کب کیا؟ سب سے پہلا میں نے انڈیا میں ٹریول کیا. اچھا, سب سے پہلے انٹرنیشنل ٹریول. انٹرنیشنلی آپ دہلی گئے؟ سب سے دہلی گیا میں. اچھا, اور دہلی میں بزنس کے لیے گیا. اور بزنس کون سے ایئر کی بات ہے یہ میرے خیال میں نہیں, میرا خیال میں ہم پہلے دبئی گئے تھے 1999 میں اور 99 اور 2000. تو سب سے پہلے ٹریول دبئی کا تھا نا. دبئی ہم گئے تھے, اور تال ریلیز ہوئی تھی, من ریلیز ہوئی تھی, کنٹینیوسلی ہم نے 3 days میں 3 موویز دیکھی تھی اور مکس اپ کر دی. ایگزیکٹلی جی. ہوٹل بھی ہمیں بڑا اچھا ملا تھا جس میں سے بہت خوشبو آ رہی تھی, اور آخر میں پھر ہم نے بولا جان چھوڑا کیا یار یہ بھائی چینج کیا تھا وہ امپیریل سویٹس. ہاں, اس کے بعد چینج کر کے ہم کون سے ہوٹل میں گئے تھے؟ ہماری کلاک ٹاور. ہاں, تو وہ کلاک ٹاور میں جو گئے تھے ہم, اور اس ہوٹل کے اسٹے کی اگر میں کہانی سناؤں تو آپ میری کہانی مجھے روکنے کے لیے کتنے ہدیہ دینے کی آپ پرومس کر سکتے ہیں مجھ سے؟
یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ سوال ہے کیونکہ آپ کی جو ہے وہ ہدیے کی جو لمٹ ہے وہ بڑی ڈینجرس ہے. اچھا خیر, اس زمانے میں ہماری دبئی میں بھی ہوتا تھا, آج بھی ہے, لیکن وہ نہیں ہے. اس زمانے میں بہت ایلیٹ سمجھا جاتا تھا, بہت اچھا سمجھا, بہت ہوٹلنگ بہت ریئر تھی اس زمانے میں. ایگزیکٹلی, آج تو بہت کامن ہے, اور میرے خیال سے ہزاروں. اب تو خیر اب تو بہت ہوٹلز ہیں. دبئی کا ایکسپیرینس کیسا لگا تھا اس زمانے میں؟ دبئی چلو مووی بھی آئی تھی, اور وہ پنجیری لے کے وہ دبئی جاتا ہے, اور وہ سارا خاص طور پہ جو ہے نا وہ کھانا کھانے جاتے تھے ٹیکسی میں, کیونکہ کھانا بھی وہاں پہ وہ مجھے اچھی طرح ملا کرتا تھا. ٹیکسی اسٹینڈ پہ جا کے, ہاں یس, اور ٹیکسی ایسی نہیں تھی جیسے آج ہیں, وہ مینولی تھی اس زمانے میں. وہ ویسے بلکہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے وہ گاڑی بھی رینٹا کار پہ لی تھی. ہاں رینٹا کار پہ لی تھی, اور ہمارا لائسنس جو تھا وہ انٹرنیشنل ایکسپائرڈ تھا. ساری چیزیں مینول ہو گئی تھی, تو وہ اس وقت چل گیا تھا. بالکل امیزنگ ایکسپیرینس. اور پھر جو ہم وہاں گئے تھے, گاڑی کون سی تھی وہ یاد نہیں رہی. لیفٹ ہینڈ میرا خیال میں شاید کرولا تھی شاید. پہلے تو وہ لیفٹ ہینڈ کا نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہم یہاں پہ رائٹ ہینڈ چلاتے ہیں, وہاں سے لیفٹ ہینڈ چلاتے ہیں. اس زمانے میں اتنا خطرناک ٹریفک نہیں تھا, بہت کم تھا, وہ ٹریفک وغیرہ بہت کم ہوتا تھا. بٹ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ ایک دفعہ جب ہم ون وے پہ گھسے تھے تو وہاں پہ وہ جو بندہ اتر کر آیا, میں بھی آخر مارے گا یا لڑے گا, کیونکہ ہم اس کے اگینسٹ روڈ کے ون وے پہ چلے گئے تھے. اس نے آگے مجھے سمجھایا, اس نے بولا بھائی سب خیریت ہے, آر یو اوکے, ڈو یو ہیو لائسنس, ڈو یو نو دا وے, اور پھر اس نے ہمیں گائیڈ کیا تھا. اچھا, تو وہ مجھے بالکل نہیں یاد, بہت ہی, کیونکہ میں چلا رہا تھا نا, مجھے کیسے یاد ہوگا. تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ مجھے وہاں ڈیزرٹ سفاری بھی لے کر گئے تھے. آپ نے کہا تھا چلیں وہاں چلتے ہیں, کیونکہ ہمارے 2 دن کی چھٹی تھی وہاں, میرے خیال سے آگے تھی, تو بزنس وغیرہ سارے بند, فرائیڈے سیٹرڈے تھا جی 2 دن کی چھٹی تھی. بہرحال وہ مجھے یاد ہے. تو ہم ویسے ہم کہیں بھی گھومنے کے لیے نہیں جاتے تھے, تھکے آ رہے ہوئے پورے دن کالیں کر کے, اور ہم ساری جتنے آفیسز ہوتے تھے فری زونس کے, ان کو وزٹ کرتے تھے, وہاں سے لسٹیں نکالتے تھے, پھر ان کمپنیز کو. اس زمانے میں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جبل علی فری زون پہ جب آپ جاتے تھے جی, تو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی تھی, اور آج کے لیے بیٹھے رہتے تھے ہم. 2-4 فیکس وہ آتا تھا, پھر وہ فیکس چیک کرتے تھے. اب تو فیکس ہی ختم ہو گیا بالکل. تو ڈیزرٹ سفاری میں مجھے یاد ہے کہ آپ نے بہت اچھا ڈانس کیا تھا. اس وقت کیمراز نہیں ہوتے تھے, ورنہ وہ میں ریکارڈ کر کے بتاتا. کچھ تصویریں کھینچی پہلے ڈانس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا تھا. اچھا, اس کے بعد پھر انڈیا گئے تھے. اس کے بعد پھر انڈیا کا ٹریول ہوا تھا. پھر انڈیا جب ہم گئے تھے 2006 میں, تو ہم لوگ علیحدہ علیحدہ کمپنیوں سے ریپرزنٹیشن, پھر ہم سیم کمپنی میں نہیں تھے. جی ہاں, جی ہاں, 2004 میں ہم اسپلٹ ہو گئے تھے شاید. جی ہاں. وہاں انڈیا میں جا کے کیا ہوا تھا, کھانے وانے کا کیا مسئلہ ہوا تھا؟ کھانا تو آپ کو پتا ہے ہم لوگ گوشت خور قوم ہے اس زمانے میں. ہاں, وہ تو ویجیٹیرین ہم کہاں سے کھاتے ہیں, اور وہ چھولے پٹولے اور آلو کے سموسے, تو سوری مگر مجھے تو, میں تو مطلب وہ 14 دن بڑے مشکل گزرے. جنک فوڈ ہے نا, وہ تو دیسی جنک فوڈ ہے, تو وہ ہم ایز اے فوڈ تو نہیں کھا سکتے تھے. آخر میں نے بولا اس کو, میرے ساتھ جو فرخ ریاض تھا, میں نے بولا فرخ خدا کے واسطے یار مجھے گوشت کھلا دے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, وہ سائیکل رکشا پہ ہم گئے دہلی کہ وہ جو مسجد ہے, اور جامع مسجد دہلی کے پیچھے جو ہے وہ کریم اور نہاری والے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ پھر اس نہاری کیسی تھی وہاں؟ بہت اچھی تھی, بہت مزے کی تھی. میں نے تو یا تو وہ میں نے آبویسلی 12 دن گوشت نہیں کھایا تھا, اور وہ بہت مزہ آیا تھا. اور اس کے بعد مجھے کچھ سکون ملا تھا کہ کچھ کھایا ہے. اس زمانے میں وہاں موبائل فون چل رہے تھے. موبائل فون میرا خیال میں چل لیے تھے, موبائل چل رہے تھے 2006 میں تو تھے. بہت آگے. ہم نے پہلا فون آپ کو یاد ہوگا کیا تھا, وہ پیناسونک G500, پیناسونک 1997 رائٹ, 97 جولائی. ہاں, 1 نمبر اور 2 نمبر, 8 جولائی جولائی کو لیے تھے. ہاں یس, وہی ہے ساتھ میں 51 اور 52. اکثر تمہاری کالیں میرے پاس آتی ہیں ابھی. آپ کی میرے پاس آ جاتی ہیں. ہاں یس, برائی کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں ہے, جہاں کہ تمہارے پاس کوئی بیٹھتا ہے اور میری برائی شروع کرتا ہے تو تم ڈائریکٹ کال ملا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہو فون. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت مزے کی بات ہے نا یہ بھی. جی ہے نا, ہاں بہت انٹرسٹنگ بات ہے, اور ان کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہے جن کے ساتھ تم یہ کرتے ہو. ہونے بھی نہیں چاہیے. یہی تو ہمارا حل بھی ہے. ہاں یس, کہ بھائی اگر کسی کے سامنے بات کرنی ہے تو اس کے سامنے کرو نا, پیٹھ پیچھے کیا کر رہے ہو. تو یہ تو ہمارا قومی علم ہی ہے. اور ہم مجھے تو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شاید انسپائرڈ بائی وہ سازوی کا بھی بہو تھی, وہ مطلب کیوں کرتے ہیں ایسی حرکتیں یار. لیکن بزنس کے اندر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اینیمیز ہوتا ہے وہ فرینڈ ہوتا ہے, لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم ہماری بہت اچھی کنیکٹیوٹی ہے اور کمپینین شپ ہے, لیکن جو ہم کمپیٹیٹر بھی ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, کہنے کو آن بکس ڈائریکٹ پروڈکٹس میں نہیں آتے.
لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پسند ہے مجھے نہیں پسند, جو مجھے پسند ہے وہ آپ کو نہیں پسند, لیکن ان سب سے ہی ہمارا ریلیشن شپ یونیفارم رہتا ہے. تو بزنس کے اندر ایسا کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہونا چاہیے ایسا؟ دیکھیں میرا خیال میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک نیچر کیری کرتا ہے اور نیچر کی ناٹ بی چینجڈ. تو آپ کسی کو بھی پش کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو نیڈ ٹو لو می اور you need to like me. Nobody can love you forever, of course. And most of the people won't like you and love you. There are only few people in your life who will love you because of who you are. تو میرا اپنی میری جو زندگی کی کہانی ہے اس میں یہ کہوں گا کہ وہ لوگ جو آپ سے محبت کرتے ہیں بے لوس, وہی آپ کی دنیا ہے. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو میک somebody love you. اس میں میرا بہت بڑا اختلاف ہے جنرل رائے میں, مطلب اگر جنرل اوپینین میرا پوچھا جائے اس سلسلے میں, وہ یہ ہے, میں بار بار کہتا ہوں اور ہر ایک کو بتاتا ہوں کہ وی اونلی ایکسیپٹ پازیٹیوٹی, وی ڈونٹ ایکسیپٹ نیگیٹیوٹی. ہمیں جبکہ ایسا ہے کہ سوشل ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں جو بہت اچھے سمجھے جاتے ہیں وہ نیگیٹیوٹیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ ہوتے تھے, جو ان کے منافقین بھی ہوتے تھے, جھوٹے بھی ہوتے تھے, ان کے وہ ہر ایک سے ایک طرح سے پیش آتے تھے بڑے اخلاق کے ساتھ. اور وہ تو بیسیکلی ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ان کو بھی کیری کرنا چاہیے جو ہمیں پسند نہیں کرتے, یا جو ہمارے اینیمیز ہیں سو کالڈ, اور یا کسی طریقے سے بھی ہم سے کنفرنٹ کرتے ہیں, تو ہمیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس میں؟ میرا یہ خیال ہے کہ جس چیز سے شر ہو, شر انگیزی ہو, اس سے دوری رہ جائے تو بہتر ہے. اچھا جو نا یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اس میں بھی جو نا کیٹیگریز ہیں کہ کون آپ کو کس لیول پہ جا کے پسند کرتا ہے اور آپ کو کون کس لیول پہ جا کے ناپسند کرتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے ویسے؟ اگر آپ کو کوئی ناپسند کرتا ہے ان بزنس, اپنی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے ویسے؟ میں آپ پوچھنا چاہوں گا ایز اے بزنس مین. میرا اگین میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں آپ ہر ایک کو کنونس نہیں کر سکتے کہ آپ اچھے ہیں, اور آپ ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر کے بھی نہیں چل سکتے, اور ایکسپلینیشن بھی نہیں دینی چاہیے کہ آپ اچھے ہیں. تو آپ کے پاس کیا اتنا ٹائم ہے کہ آپ ہر آدمی کو جا کے یہ بتائیں کہ میں اچھا ہوں یا میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ ضرورت ہی نہیں ہے. تو ضرورت ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کنفرنٹ کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کے اگینسٹ جا کے دشمنی کریں. میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آپ کے لائک مائنڈیڈ ہیں. جی. اپنی انرجی کو, اپنے پیشن کو کسی اور جگہ پہ جا کے ضائع نہ کریں. انڈیا سے اب میں جمپ لگاتا ہوں یورپ. یورپ میں سب سے پہلے کب گئے؟ یورپ میں 2006 میں گیا تھا, جرمنی. صرف جرمنی کے کون سے شہر میں گئے؟ جرمنی میں گیا تھا, اوسنابرگ ایک جگہ ہے. کیسا لگا پاکستان سے دبئی, پھر انڈیا, اور اس کے بعد پھر یورپ کا سفر؟ دیکھیں انڈیا آپ کو پتا ہمیشہ سے ڈینسٹی پاپولیٹڈ تھا. آپ جب شو روم پہ کام کرتے ہوں گے تو آپ اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے ہوں گے کہ میں دبئی جاؤں گا, انڈیا جاؤں گا, یہ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے پاؤں میں سفر لکھا ہوا تھا وہ. بے شک. ہاں, اور آج تک سفر کر رہے ہیں. ہاں جی. مگر اردو والا وہ تو یہاں ہمارے بزنس کے اندر ہمارے ہمیشہ ہی ایسا ہے کہ آپ ریلیکس تو کبھی بھی نہیں ہو سکتے, ناٹ ایون آفٹر یور ریٹائرمنٹ. اچھا پھر وہاں آپ کو سب سے اچھی کیا چیز لگی یورپ کے اندر؟ دیکھیں آرگنائزیشن جو ہے نا میرا خیال میں ان کی آج بھی بہتر ہے. سب سے امپورٹنٹ آپ ان کا انفراسٹرکچر دیکھیں. کھڑوس نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, لیکن کھنے ہوتے ہیں بہت. اور میرا تجربہ یہ رہا کہ میں نے وہاں پہ آپ کو پتا ٹریننگ بھی لی, اور اس ٹریننگ پہ میں 14 ممالک کے لوگوں کے ساتھ بیٹھا. یورپینز بھی تھے اس میں, ایشین بھی تھے اس میں. کون سے شہر میں تھے؟ اور امریکن. یہ جگہ ہے لینگرچ, جو کہ تقریباً ڈوزلڈورف سے 2 سے 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ٹورڈز فرینکفرٹ اور یا ٹورڈز ادر وے. تو وہاں پہ جو ہے وہ جو 14 ممالک کے لوگوں کے ساتھ ٹریننگ کی تو بہت مزہ آیا مجھے. اور میں چونکہ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ نہیں رکھتا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی کلاس میں جب میں جا کے بیٹھا تو میں بڑا تھوڑا سا نروس بھی تھا اور کنفیوز تھا کہ یہ تو ٹیکنالوجی پڑھائیں گے اور میرے پاس تو انجینئرنگ کی ڈگری نہیں ہے. تو جب انٹروڈکشن شروع ہوا تو انہوں نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف. تو سب نے اپنے نام بتائے اور میں نے بھی بتایا, لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. تو میں نے بولا کہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ میں انجینئر نہیں ہوں تو لہٰذا میں بہت سارے ایسے سوالات کروں گا جو کہ مائٹ بی اسٹوپڈ. تو وہ جو جرمن ٹرینر تھا وہ میرے پاس آیا, میرے پاس آ کے بیٹھا, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے بولا عمران
there is a saying in German about learning, and this is that there is no question which is stupid. So ask as many questions as possible and stop me in the middle of the presentation. اچھا, تو یہ جو آپ جو ڈفرینسیشن کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں they are open minded, they are totally transparent, open minded, that's and why ان کا growth level باقی entire world سے سب سے they are زیادہ not scared to transfer the information with knowledge. اور ریئلٹی کے گراؤنڈس پہ جو ہے وہ ساری باتیں کرتے ہیں Exactly. اور اسی پہ رہنا چاہتے ہیں. Exactly. جب ایک آدمی بزنس کر رہا ہوتا ہے اور یا ایک آدمی جاب کر رہا ہوتا ہے, تو جاب کر کے جب وہ پھر اپنی ٹرانسفارمیشن کرتا ہے بزنس کے اندر, وہ کیسا لگتا ہے؟ آپ پہلے کسی کے ماتحت ہوتے ہیں, آپ سیلری لے رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ سیلری دیتے ہیں, بجٹ وغیرہ سارا آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے, تو کون سا کام زیادہ مشکل لگا, کون سا کام ایزی لگا, اور ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ انڈر امپلائمنٹ اینڈ گیونگ امپلائمنٹ ٹو دا پیپل, ان دونوں پوزیشن ہیں اس میں؟ لیکن اس میں بہت ہی سمپل بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کو برکت کہا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ڈیسیجن لیتے ہوئے بڑا گھبراتے ہیں. ایک ہی منٹور ہے میرے خیال میں, انہوں نے مجھے کہا کہ عمران, یو ہیو نتھنگ ٹو لوز بٹ ٹو گین. تو آپ کو یاد ہوگا یہ کس نے کہا. یس. تو بھائی جان بات یہ ہے کہ قدم تو بڑھانا پڑے گا نا, فیصلہ تو کرنا پڑے گا. اور جب آپ کو, جیسے آپ اگر میری کمپنی کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے لکھا ہوا دا بلیورز. میرا نہیں خیال کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کمپنی کے سلوگن کے طور پہ کہیں یہ لکھا ہوا دیکھا ہے. اور بلیو جو ہے نا آپ کا, وی والا, ایف والا نہیں, اگر آپ کا بلیو ہے نا تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ہماری جو معذرت کے ساتھ جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں, نوکریوں میں ان کو فیئر ہوتا ہے کہ یار میرے بچے, اگر میں اچھی پوزیشن پہ ہوں, اگر میں 2.5-3 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے سیلری ڈرا کر رہا ہوں, تو میں کیسے سروائیو کروں گا. تو بیسیکلی تو ڈیزاسٹر کین ہیپن. آج آپ دیکھیں پروٹن گیمبل ختم ہو گئی, تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ اب کیلٹیکس چلا گیا, کتنی ملٹی نیشنل کمپنی چلی گئی. تو وہ ملٹی نیشنل کے پروفیشنل جو ہیں وہ اب کیا کریں گے؟ تو یہ جو خوف کا بت توڑنے والی بات ہے کہ آپ اپنے خوف کے بت کو توڑیں, اپنے پیشن کو فالو کریں. اور بزنس کارڈ دیکھیں آپ کے, اگر آپ کے پاس بزنس کارڈ ہے اور آپ کسی بھی گیدرنگ میں جا رہے ہیں, کسی ڈنر پہ جا رہے ہیں, تو وہ آپ کو بریک تھرو دے سکتا ہے ان یور لائف. اور جو آتا ہے وہ کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر اچھے فیصلے کا جو ہے نا وہ رزلٹ اچھا دیتا ہے. اور اس میں ایک قرآن کی آیت بھی ہے, میں یہ اس پہ بڑا بلیو کرتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ کم از کم ضرور ہوا ہے کہ جن لوگوں کو فیئر ہوتا ہے کہ جی وہ کاروبار جو ہے وہ کریں گے اور یہ ہو جائے گا, تو اس میں ایک قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ اور تم نہیں جانتے کہ تمہارے حق میں بھلا کیا ہے, جسے تم برا مانتے ہو وہ بھلا ہے, اور جسے تم بھلا جانتے ہو وہ برا ہے, کیونکہ بہتر جاننے والی ذات اللہ کی ہے صرف. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے حق میں ہمیشہ اچھا فیصلہ کرتے ہیں. آپ کو وہ اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا, آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بہت برا ہوا ہے, بہت ہی میں جو ہوں وہ پھنس گیا ہوں, ایک تکلیف میں آ گیا ہوں. لیکن اگر آپ کے اوپر اللہ کا ایمان مکمل ہے تو آپ سکسیزفل ہوں گے ہی ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, آپ نے پھر بزنس شروع کیا, تو بزنس میں آپ کے سامنے آ جاتے ہیں ایروگینٹ کلائنٹ, اور بڑے فرینڈلی بھی ہوتے ہیں لوگ, اور ڈسپلنڈ بھی ہوتے ہیں, پروفیشنل بھی ہوتے ہیں, ہارڈ نٹس بھی آتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفیکلٹ کلائنٹس بھی ہوتے ہیں, اور بہت ایزی بھی ہوتے ہیں. ہر طرح کے آپ کو ملتے ہیں. ان سب کو ایک ساتھ کیسے, کیا سوچ کے ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہو, اور پھر کیسے ڈیل کرتے ہو ان سب کو؟ دیکھیں سیلز کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ جو فلپ کاٹلر جو ہے, جیسے اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ بھائی نیڈز اینڈ وانٹس کو کسٹمر کی فلفل کرنا, ہماری جو ہے نا وہ کہانی تھوڑی سی مختلف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پلئنگ ود دا سائیکالوجی آف دا کسٹمر ٹو گیٹ یور ڈیزائرڈ ریزلٹس. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے کسٹمر کی ایگو اور اسٹیم نیڈ کو فلفل کر دیں. آپ کی پروڈکٹ جاندار ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس وقت کس شخص سے کیا بات کرنی ہے. اگر ایک شخص
شادی کر رہا ہے اور وہ درزی کے پاس جاتا ہے اور وہ یہ اس کو کہتا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ شیروانی خریدنی ہے, تو آپ اس کو کوٹ پینٹ نہ بیچو بھائی. اگر آپ اسے کنونس کرو گے یار تمہارے براڈ شولڈرز ہیں, تمہاری بلڈ اچھی ہے, تمہاری پرسنالٹی ایسی ہے, تو تمہیں سوٹ جج کرے گا, تو تم سوٹ پہنو. تو ڈونٹ ٹرائی ٹو سیل ہم واٹ ہی ڈزنٹ نیڈ. ایک بات بہت مزے کی بتاؤں میں آپ جی, اسی سے ریلیٹڈ ہے, اور تھوڑا میں ڈس ایگری بھی کرتا ہوں اس بات سے. اوکے, وہ ایسے کہ آپ جو مارکیٹ ہے, اب آپ وہ شروع میں تھے, شروع کے لیے تو یہ صحیح ہے, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کی سائیکی کو سمجھیں اور وہ کریں. اب آپ نے 10-20 سال آپ کو کام کرتے ہو گے, تو آپ کے ریکارڈ میں یہ والا کلائنٹ کیسا ہے, یہ والا کلائنٹ کیسا ہے, یہ اپنی کمٹمنٹ پوری کرتا ہے, یہ نیگوسیشن کرتا ہے, یہ کوالٹی کانشیس ہے, یہ کوانٹٹی پہ جاتا ہے, یہ ایسے کرے گا, یا آپ سے ایک دم 40% ڈسکاؤنٹ مانگے گا, یا آپ سے اسپیئر پارٹ مانگے گا, بلا 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 بلا. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کو بھی فریم کر چکا ہوتا ہے, اسے پتا ہے عمران رحمان جو ہے وہ کیسے مجھ سے آ کے بات کرے گا اور کیا آفر کرے گا, اس کے پاس کتنی ڈسکاؤنٹ دینی ہے. اور وہ خالی اکیلا نہیں بیٹھا ہوتا, ایک تو اس کے پاس اپنی کمپنی کے ہوتے ہیں, اس کا سپلائی چین مینیجر ہوتا ہے, اس کا جی ایم پروڈکشن ہوتا ہے, اس کا کوئی اور ڈائریکٹر ہوتا ہے, اور وہ خود بھی پتہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد وہ مختلف کلائنٹ سے بھی ڈسکس کرتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی ایک مشین لینے جا رہا ہے, کوئی ایک پروڈکٹ لینے جا رہا ہے, تو وہ 10 سے ڈسکس کرتے ہوتا ہے بھائی تم نے کتنے کی لی, تم نے کتنے کی لی. میں مینوفیکچر ہوں اور آپ مینوفیکچر ہو, تو آپ مجھے کال کرو گے یار یہ کتنے کی لی تھی, مجھے بھی لینی ہے, تو میں بتا دوں گا یار میں نے تو یہ $20,000 کی لی تھی, میں نے $200,000 کی لی تھی, اور $5 اوپر نیچے کر سکتے ہیں, ایک آئیڈیا میں دے دیتا ہوں, اور فیئر بھی ہوتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ. تو آپ کو زیادہ اسٹڈی کر کے بیٹھے تھے, آپ کے سامنے 100 کلائنٹ ہیں, ان کے سامنے ایک عمران رحمان ہے, اور ایک کفیل شیخ ہے, اور ایک کامران ہے, فار ایگزامپل بتا رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو 100 نے کے لیے 3 آدمی فوکس کرنا, اور وہ تینوں کمپیٹیٹر نے, وہ آ کے ان کی پروڈکٹ بھی پتہ ہوتی ہے, ان کو پرائز بھی پتہ ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں ہم کیا کیا چیزیں ان سے لے سکتے ہیں, کیا. تو میں یہاں جو ڈس ایگری کر رہا ہوں وہ اسی لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا 100 آدمیوں پہ کنسنٹریٹ کرنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اس کا ایک آدمی پہ کنسنٹریٹ کرنا ایزی ہوتا ہے, ایک کلائنٹ کا. بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں جی. چلے, اچھا اب ظاہر ہے 100 کسٹمر ہیں اور ایک آپ ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ کسٹمر جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہیں. فار ایگزامپل ایک اینڈرائڈ خریدتا ہے اور ایک ایپل خریدتا ہے. اینڈرائڈ کیوں خریدتا ہے اور ایپل کیوں خریدتا ہے؟ جو اینڈرائڈ خریدنے والا ہے اس کی سائیکی الگ ہے, جو آئی فون خریدنے والا ہے اس کی سائیکی الگ ہے. بیسیکلی جو سیلز ہوتی ہے نا, تو وہ اینڈرائڈ والے کو اینڈرائڈ بیچنا نہیں ہے. بات پتہ کیا ہے, دیکھیں when you become a fan of something, you sell your kidney to buy that. تو پھر پرائز doesn't matter. اچھا, اب ہمیں ظاہر ہے پاکستان کے پرسپیکٹو میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑے کارپوریٹ گروپس بھی ملیں گے اور چھوٹی کمپنیز بھی ملے گی, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ملے گی. اب وہ جو ایس ایم ای کا جو اونر ہے وہ فرام سی سیگمنٹ ٹو بی ٹو B+ اینڈ B+ ٹو A+. اور یہ آپ نے اور ہم نے اپنی زندگی میں 2006 میں جو کمپنی ایک چھوٹے سے ادارے سے اس نے اسٹارٹ لیا تھا, آج وہ پاکستان کی ون آف دا لیڈنگ فلیکسیبل پیکیجنگ کمپنی بن چکی ہے. وہ جرنی کیسی تھی کہ ایک شخص جو ایک خاص بجٹ کنسٹرین کے ساتھ مشین خریدنے جا رہا ہے, اس کو آپ نے کیسے مشین بیچنی ہے, ٹیکنالوجی بیچنی ہے اور کیا بیچنا ہے. یہ اگر آپ کو آرٹ نہیں آتا تو آپ تو مطلب یو ول ناٹ بی اے سکسیزفل بزنس مین. تو جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں پہلے تو اس پروڈکٹ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور کس مارکیٹ سیگمنٹ کے لیے وہ پروڈکٹ ڈیزائن کی گئی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان کی مارکیٹ میں جو ٹیکنالوجی کا یوسیج ہے وہ شاید اس لیول کا نہ ہو جو یورپ میں ہے. پاکستان میں جو آپ کے پاس لیبر کی جو اکنامکس ہیں یا جو سیلریز ہیں وہ کمپیئر ٹو یورپ نہ ہو. تو اگر آج آپ پاکستان میں آ کر کے بولیں کہ بھائی میں تو روبوٹ بیچوں گا تو کوئی نہیں خریدے گا. تو بیسیکلی اگین وہی کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آپ کسٹمر کی سائیکی کو کتنا ایڈریس کرتے ہیں, کتنا سمجھتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کی نالج کتنی ہے. جیسے آپ نے سیگمنٹائز کر دیا, اب آپ نے تو پروفائلنگ آلریڈی کر لی ہے کہ یہ کسٹمر 30% ڈسکاؤنٹ مانگتا ہے, یہ کسٹمر ڈسکاؤنٹ نہیں مانگتا,
یہ کہتا ہے مجھے بیسٹ پروڈکٹ چاہیے, میں پریمیم دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے ٹربل نہیں چاہیے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. لارج گروپس وہ میرا ایکسپیرینس ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں ڈسکاؤنٹ سے زیادہ سب سے پہلے ہم ٹیکنیکل اسکوپ ڈسکس کریں گے. ٹیکنیکل اسکوپ اگر آپ ہمارا فلفل کر لیں گے, پھر ہم آپ سے بات کریں گے سروس کے اوپر. اور آپ یقین کیجئے کہ پاکستان کے اندر ایسا ادارہ موجود ہے جس نے بہت بڑا پروجیکٹ ہم نے ٹائمر کے ساتھ 45 منٹس میں کلوز کیا تھا. جو کمرشل پارٹ تھا اور جو ٹیکنیکل پارٹ تھا اس میں 2 سال لگے تھے. تو یہ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس کسٹمر کو آپ کیا بیچ رہے ہیں. اگین سائیکالوجی آف دا کسٹمر, پروفائلنگ آف دا کسٹمر, نو یور کسٹمر. آپ ضرور بیچیں گے, وہ تو بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ تو ساری چیزیں آپ نے بیچ میں ایک چیز کہی, میں اگین اس سے متفق ہوں بھی اور نہیں بھی ہوں. جو متفق ہوں 50% تو کر لیا نا. متفق ہوں وہ یہ ہوں کہ جو پروڈکٹ کی مارکیٹ یہاں نہیں ہے وہ بیچنے کی کوشش نہیں کرو. لیکن میرا کہنا کہ یہ جو روبوٹک یہاں نہیں ہے, روبوٹکس نہیں ہے, تو ان کی یہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے. اب ایک ایڈوانس لیول کی بات کر رہے ہیں آپ, اور میں یہ سمجھتا ہوں یہاں آپ کے یہاں سیمسنگ فون بھی بن رہا ہے اور بھی دوسری چیزیں بن رہی ہیں, اور اب روبوٹکس اب آنی شروع ہو جائیں گی یہاں, کیونکہ ان کو آئے ہوئے مارکیٹ میں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو 20 سال سے زیادہ ہو گئے. آپ نے بھی ایگزیبیشنز وغیرہ میں دیکھا ہوگا, اور یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں, بٹ ہمارے یہاں اتنا بڑا سائز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے. لیکن بیچ میں ایک اور بات بتاؤں, مجھے ابھی آئیڈیا آیا تھا, آپ جو ساری چیزیں بتا رہے تھے, جو کہ میں تھوڑا رش بھی آتا ہے پاکستان کی مارکیٹ میں, جو یورپ میں نہیں ہے ایسا, امریکہ میں نہیں ہوگا, کینیڈا میں نہیں ہوگا. یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ کمپنیز ایسی ہیں, اس کا جو اونر ہے, چیئرمین ہے, وہ کہتا تھا کہ میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے, پیچھے بیٹھ کے وہ چیز پروڈکٹ بیچنے جایا کرتا تھا 30-40 سال پہلے. اور میں بہت چھوٹے گھر میں رہتا تھا, ناظم آباد میں رہتا تھا, اور اب گروتھ کا لیول یہ ہے کہ اب اس کے بچوں کے پاس بھی لینڈ کروزرز ہیں, اور بڑے گھر میں رہتے ہیں, ان کی انڈسٹری ہے اور سارا سیٹ اپ ہے, اور ظاہر ہے ان کے سپلائی چین کے اسٹائل اور ان کا کوانٹٹی اور طریقے سارے ڈفرینٹ ہیں. آپ کو جرمنی میں اتنی گروتھ نہیں ملے گی کہ وہ جی 30 سال پہلے وہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا تو اس کے بعد وہ انڈسٹریلسٹ بن گیا. وہاں گروتھ ایک لمیٹڈ ہے, اور اسی حساب سے آگے آگے وہ بڑھتے ہیں. امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, رائز ہوتا ہے, بہت ہی کم اکا دکا چیزیں ہوتی ہیں, بٹ ہمارے یہاں آپ کو ایسی ملین اسٹوریز ملیں گی بزنس مین کی, کہ جنہوں نے بہت ہی نیچے سے, باٹم سے بہت رائز کر کے اوپر تک آئے ہیں. آپ میرے خیال سے 100 نام تو آپ ہی مجھے گنوا دیں گے جو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی جو فلرش کی ہے. اور ہم نے ایسے بھی کمپنیز دیکھی ہیں جو گروپ سے اور جو آسمان سے زمین میں آئے ہیں. ڈسٹریبیوشن ہو گیا, گورنمنٹ کے ایشوز آ گئے, کانفلکٹس ہو گئے, اور وہ سسٹین نہیں کر سکے, ریسٹرکچرنگ نہیں ہو سکی, اینڈ بلا بلا بلا. بہت سارے نام ہیں, جو بڑے بڑے نام تھے, جو 22 خاندان تھے, ان میں سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں وہ جو آپ کو زبانی یاد ہوں گی. تو اب ایسا ہے, پاکستان کی جو مارکیٹ ہے وہ پہلے سے ایسے چینج ہو گئی ہے کہ اب یہاں بھی لارج سائز, لارج اسکیل کے جو یونٹس ہیں وہ سروائیو کریں گے. ہم نے اس میں قدم رکھ دیا ہے. یعنی ایک اسمال یونٹس ہوتے تھے, پھر ایک میڈیم سائز یونٹ ہوتے تھے, ایک لارج اسکیل یونٹس ہوتے تھے. اب آپ اپنی انڈسٹری میں بھی دیکھ لیں, جو لارج اسکیل یونٹس ہیں وہ زیادہ بڑے ہو رہے ہیں, اسمال اور میڈیم سائز والے اتنا گرو نہیں کر رہے یا اتنا پراسپر نہیں کر رہے. ان کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں, اگین ہم جو ہے نا انسپائرڈ ہوتے ہیں مختلف لوگوں کی مختلف باتوں سے, اور پیشن گین کرتے ہیں, اور ہم پھر ایک لیول پہ آتے ہیں جسے ہم کہیں گے ڈیسیجن میکنگ. اچھا, اب ایک شخص ایک دن میں 8 ڈیسیجنز لیتا ہے, یس, ٹھیک ہے, 2 مائٹ ناٹ بی رائٹ, لیکن اگر اس کو فیئر ہے کہ ان 2 ڈیسیجنز کی وجہ سے میں 8 ڈیسیجنز نہیں لوں گا تو فیلئر ہے. تو آپ نے ڈیسیجنز لینے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو لوگ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ فیلئر ہوتے ہیں. اپڈیٹ نہیں کرتے اپنے آپ کو, وہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, ٹیکنالوجی اڈاپٹ نہیں کرتے, وہ یہ جاننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جیسا ہے ویسا ہی چلے گا, چلو بس اپنے ہم نوکیا ہیں تو ہم نوکیا ہی رہیں گے. ہاں, تو پھر آئی فون آ جاتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان میں پوٹینشیل تو بہت ہے, لیکن پاکستان میں کمپیئر ٹو پاکستان 5th بگیسٹ نیشن ہے, 1:10 کا ریشو ہے ود
آپ کے پڑوسی ملک سے, لیکن وہاں پہ ملٹی بلینئرز دیکھ لیں اور یہاں پہ ملٹی بلینئرز دیکھ لیں. تو ایسا کیا ہے کہ جب انیل امبانی اور مکیش امبانی آپس میں ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو منموہن سنگھ جا کے ان کی صلح کراتا ہے. یہاں پہ ایسے کتنے خاندان ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے ناچاکی کی وجہ سے اور نا اتفاقی کی وجہ سے, اور ان کو کسی نے نہیں سنبھالا. تو میرا خیال میں اسٹیٹ جو ہے نا وہ ماں کا کردار ادا کرتا ہے, اور ماں کا کردار ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان معاملات کو جن سے افیکٹ ہو رہے ہیں 5,000 لوگ, 10,000 لوگ, 50,000 لوگ, لارج اسکیل یونٹس میں آپ دیکھیں آج بھی پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو کہ لارج اسکیل یونٹ سے پیچھے آ رہے ہیں. اب میں نام لوں گا اگر گل احمد کا فار ایگزامپل, اب آئی پی پیز کا بہت چرچا ہے, لیکن اب سولر کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آئی پی پیز پرابلم میں آ رہے ہیں. تو آنا تھا, تو کیا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ جنریشن تو وہ کر رہے ہیں اور امپلائمنٹ بھی کریٹ کر رہے ہیں. آٹو موبائلس کی مثال آپ کے سامنے, مشروم ٹائپ اپ آ رہی ہیں, ای ویز آ رہی ہیں, اور یہ مونوپلائز بزنس سے آلریڈی جو اسمبلرز کے تھے منہ مانگی پرائسز مانگا کرتے تھے, اور آج جو ہے کمپٹیشن میں ایسا آ گیا ہے کہ انہیں اب وہ لون شروع کر دیے انہوں نے. آپ دیکھیں نا چلانی شروع کر دی. ایک شخص ہے, ایک انڈسٹری چلا رہا ہے, وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ہے, وہ گرو کرنا چاہتا ہے. کیسے گرو کرے گا وہ؟ جب تک کہ اسے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرے گی, جب تک کہ اسے جو انڈسٹری ہے وہ سپورٹ نہیں کرے گی, اور اس انڈسٹری کو ریکگنیشن نہیں ملے گی. ہمارے یہاں آپ مین پاور کا حال دیکھ لیں, انٹرنیشنل لیبر لاس کا حال دیکھ لیں, ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں اس وقت. ہماری تکلیف کون دور کرے گا؟ باہر سے آ کے تھوڑی کوئی کرے گا دور, ہم نے ہی کرنی ہے نا اپنی تکلیف, تو وہ کون کرے گا؟ تو آپ ہی کرنی ہے. تو بات یہ کہ اسٹیٹ اگر ہمیں اون کر لینا بچوں کی طرح, آپ یقین کریں کہ پاکستان دنیا میں فاسٹسٹ گروئنگ نیشن بن سکتا ہے. لیکن اسٹیٹ کو غلطیاں بھی معاف کرنی پڑیں گی لوگوں کی. بچہ غلطی کرتا ہے نا, ماں کے پاس آتا ہے, ماں معاف کر دیتی ہے, لیکن پھر ماں سکھاتی ہے. میں آپ کو بڑے مزے کی مثال دوں, ایک کمپنی کے ساتھ جو کہ ملٹی نیشنل ہے, اس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا, اور اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ جی ہم جو ہے وہ, اب یہ ہے تو بزنس کی بات لیکن اس میں ایک میسج ہے. اس نے بولا کہ ہم جو ہے وہ اپنی کاسٹ سیونگ کرنا چاہتے ہیں, اور اس کاسٹ سیونگ کے لیے آپ ہمیں سولوشن دیں. اور انہوں نے وہ سولوشن پا لیا, اور اس سولوشن کو نکالنے میں اس در کی لیبر انوالو تھی. انہوں نے وہاں پہ جا کے اپنی جو لوئسٹ ایجوکیٹڈ لیبر ہے نا, اس سے کہا کہ تم ہمیں بتاؤ. جرمنی کی ایک کمپنی کا میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ایک پرسنل سیکرٹری تھا, اس نے مجھے قصہ سنایا, مجھے کھانے پہ لے کے گیا, اور اس نے مجھے بتایا کہ ہماری کمپنی میں ہمارا جو موٹیو ہے کاسٹ سیونگ کا, اس میں مجھے 9,000 یورو ملے ہیں. تو میں نے بولا تمہیں 9,000 یورو کیسے ملے؟ تو اس نے کہا میں نے اسٹڈی کیا کہ ہم جو پرنٹ آؤٹس لیتے ہیں کوٹیشنز کے, وہ ہم لیتے تھے لینڈسکیپ میں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اس میں پورٹریٹ میں لیں, تو اس پورٹریٹ صرف اس لینڈ اسکیپ سے پورٹریٹ کرنے پہ اتنی کاسٹ سیونگ ہوئی. 1 سال کا 9,000 یورو انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا کہ 1 ایئر کی سیونگ اس پرسنل سیکرٹری کو جائے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن جو ہے نا از دا کی. اور کسی کو اگر آپ یہ رائٹ دیں گے, چانس دیں گے, اس کو ایک آئیڈیا دیں گے کہ یار دیکھو اگر تم پاکستان کے لیے, ادارے کے لیے, گھر کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا نیو آئیڈیا جنریٹ کرو گے, اور ہم اس کو سیونگ کے پرسپیکٹو سے, انوویشن کے پرسپیکٹو سے اگر ہم اسے کیش کرتے ہیں تو اس کا تمہیں موٹیویشنل جو انعام ہے وہ یہ دیا جائے گا. ہمارے یہاں سائنسدانوں کا حال دیکھ لیں آپ ہمارے انجینئرس کا حال دیکھ لیں. ہم عجیب طریقے سے ہمارا جو ہے نا وہ معاملہ ہے کہ اسٹیٹ بھی اون نہیں کر رہی, کمپنی بھی اون نہیں کر رہی, امپلائر بھی اون نہیں کر رہا. اچھے لڑکوں کی ٹریننگ کے لیے, اب مثال کے طور پہ ایگزیبیشن میں آپ اور میں گئے, آپ مجھے بتائیں کہ ایگزیبیشن میں ہم گئے, کتنے آپ نے کوالیفائڈ پروفیشنلز کو پاکستان سے وہاں پہ دیکھا, اور کتنے آپ نے اونرز کو دیکھا؟ سارے اونرز سے زیادہ تر. تو مجھے بتائیں کہ جب یہاں سے پاکستان سے آپ کی ٹیکنیکل ٹیم وہاں پہ جا کے ٹیکنالوجی کو نہیں دیکھے گی, ایکسپوجر نہیں ملے گا,
تو وہ کیسے پاکستان میں آ کے ان چیزوں کو ریکمینڈ کرے گی, وہ کیا بتائے گی, اور کیسے؟ کیا ہمارے یہاں سائنسدان نہیں ہے کیا؟ ہمارے یہاں بہت ٹیکنیکل پروفیشنلز ہیں ہمارے پاس, ایک سے بڑھ کے ایک آپ کی سوچ ہے. آپ سوچیں نا کہ اب ہم 2030 میں میرے خیال میں ینگسٹ پاپولیشن ہو جائیں گے, which would be around 35 years of age. تو آپ سوچیں کہ اگر ہمارے پاس 200 ملین لوگ, 250 میں سے 200 ملین لوگ اگر ینگ ہیں, تو دا پاور, دا انرجی, دا جین زی اور ملینیلس یہ کیا کرنے ہیں آپ گیجٹس کے ساتھ. آپ بات کر رہے تھے روبوٹکس کی, آپ بات کرتے اے آئی کی. اے آئی کا تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ چیمپئن ہیں اے آئی کے, تو آپ تو کے ہاؤس کے اندر ایک علیحدہ سے سبجیکٹ کریں, ٹاپک کریں جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اوپر بات ہو. اب اس دفعہ جب ہم گئے ہیں کے فیئر میں, تو میں بڑا شوق تھا میرے لیے کہ وہاں پہ اے آئی پہ وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم پاکستان میں شاید ابھی سوچ نہیں رہے ہیں. ایون چائنا کے اندر, چائنا میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ جس کمپنی کو کر رہے ہیں ساتھ, اور وہ پی ایل سی کے ساتھ, اور جو بھی ڈسپلیز ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اے آئی کا ان پٹ دیا ہوا ہے, اور اس پہ ساری ریسیپیز اور وہ سارا ان کو سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے مشین سیٹ کرنی ہے. اور ہم پاکستان میں جو ہے نا اب تک انڈسٹری 4.0 کو نہیں لاگو کر سکیں, وہاں پہ انڈسٹری 5.0 آ گئی ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ ہم جس کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کی مشین آپ کو بتائے گی کہ آپ کی مشین کب خراب ہوگی. تو ہم کس دور میں رہ رہے ہیں؟ را مٹیریل سے لے کر اور کسٹمر تک سنکرونائز ہونے جا رہا ہے. اس سے اسکیری اسٹوری. بس آپ کو پتہ ہے تو آپ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں اور کراتے ہیں. اویئرنیس آپ کتنے, میں نے دیکھا ہے کہ آپ سمپوزیمس کرتے ہیں, آن لائن کانفرنسز کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے مجھے بھی بہت دفعہ بلایا جو میں نہیں آ سکتا. سسٹینیبلٹی پہ آپ نے بہت کام کیا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اسی کی وجہ سے آپ کو جو فلیکس پیک ایسوسیشن ہے انہوں نے ویلکم کیا, اور آپ نے وہاں کا الیکشن ون کیا, اور یو آر وائس چیئرمین. اور بہت بڑی بات ہے جب کہ آپ کی انڈسٹری نہیں تھی ایز سچ, اور اس کے باوجود یو ہیو بین الیکٹیڈ ایز وائس چیئرمین, جو بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں چیلنج تھا آپ کے لیے, اور آپ کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا کہ اٹ واز اوور ویلمنگ. لیکن انہوں نے آپ کی ان ایفرٹس کی وجہ سے ہی, اور اویئرنیس جو پروگرامز آپ نے کیے اسی کے آپ میرے خیال سے ایک سارٹ آف ریوارڈ ہے. بٹ دو چیلنجنگ, ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں, آپ میرے خیال سے 2026 تک ہیں, اور اس کے اوپر آپ نے اسی طریقے سے اویئرنیس جو ہے اپنی فلیکس پیک کو, اور جو ایسوسیشن کے جو ممبرز ہیں, جو اسٹرانگ ممبرز ہیں, اور جو انڈسٹری ہے, ان تک آپ نے وہ چیزیں جو نیو ٹیکنالوجیز ہیں وہ انٹروڈیوس کرانی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جو انٹروڈیوس کراتا رہے گا, ہر ایک کے انڈیویجول ایشوز ہیں, ہر پروڈیوسر کے, ہر مینوفیکچر کے جنرل ایشوز ہیں, اسپیسیفک ایشوز ہیں, ٹیکنیکل ایشوز ہیں, اور جو ان کو آگے فیوچر میں جا کے جو ان کو پرابلمز آنے ہیں ان کو اگر آپ ایڈریس کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یو ول بیکم چیئرمین آلسو ایٹ ون ٹائم. اب تو ایج بھی ہو گئی ہے, یو آر نو مور دیٹ ینگسٹر کے جو ہیں, پھر بھی آئی تھنک آپ ابھی بھی جو ان کی ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں ینگسٹ ہوں گے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. میرا خیال میں میرے سے ینگسٹ لوگ آ چکے ہیں. تو وہ مجھے بتائیں کہ آپ, یہ تو میرا مشاہدہ تھا, وہ آپ کی جو ریئلٹی میں ہاؤ یو بیکم دا وائس چیئرمین آف سچ اے بگ اینڈ اسٹیم ایسوسیشن. دیکھیں, جب آپ ٹریول شوٹر بن جاتے ہیں, جب آپ پروڈکٹ کی جگہ آئیڈیا بیچتے ہیں, جب آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وداؤٹ کمرشل انٹرسٹ, یس ویری امپورٹنٹ, تو اس وقت آپ کی جو رسپیکٹ ہے, آپ کی جو ویلیو ہے, پاکستان میں انڈسٹری ریکگنائز کرتی ہے. یس, میرا اپنا کانسیپٹ یہ تھا کہ کسی کو اگر کسی قسم کا ایشو ہے جس میں میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں, تو آئی ایم آلویز ہیپی ٹو ڈو اٹ وداؤٹ اینی کمرشل انٹرسٹ, اور آئی گو ون اسٹیپ اہیڈ. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی ایسوسیشن ہے, ون آف دا موسٹ آرگنائزڈ ایسوسیشن ان پاکستان, جتنی اور بھی کام کر رہی ہیں. ایک تو فعال بھی ہے, ایکٹیو بھی ہے, اور اس کے جو ممبرز ہیں بڑے لرنڈ ممبرز ہیں اور ایکٹیو ہیں, اور سب انٹرسٹ لیتے ہیں اس کی بہبود میں, فلاح میں, اور ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک میٹنگس ہوتی ہیں وہاں کا, پنجاب میں علیحدہ ہوتی ہیں, یہاں علیحدہ ہوتی ہیں اس کی. دیکھیں, فلیکسیبل پیکیجنگ ایسوسیشن کو اب 13 سال ہو گئے جی, اور یہ 14واں سال ہے, اور اس میں جو
فاؤنڈر تھے جس میں علی مورانی صاحب تھے کانٹیننٹل پرنٹ اینڈ پیک کے, سعادت اعجاز قریشی صاحب تھے, اور جاوید بٹ صاحب تھے, اور مجاہد علی شیخ صاحب تھے, اور کون تھا. تو یہ سارے لوگوں نے ایک ایسوسیشن جو ہے وہ بنائی, اور اس ایسوسیشن کو پھر ڈی جی ٹی او سے اپروو کروایا, منسٹری آف کامرس, منسٹری آف انڈسٹری سے اپروو کروایا, اور اس کو میرا یہ خیال ہے کہ ان فاؤنڈرز نے ایک اسٹیپ آگے جا کے جو ہے وہ اس کو چلایا. بہت اس پہ انہوں نے ایفرٹس کیے, اور ہم تو پہلے تو ہم جو تھے وہ اس کے سمپل ممبر تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ میری کوئی انڈسٹری نہیں ہے, میں تو ایز اے سپلائر ہوں. تو ایک سپلائر کو, ایسوسیٹ ممبر کو اس لیول پہ لے کر کے آنا میرے خیال میں میرٹ میرٹ ایگزسٹ کرتا ہے کہ ایک اوپن, اور وہ جو لوگ جنہوں نے بنائی انہوں نے آگے اس کو ڈسپرس کیا کہ اب تم لوگ جا کے چلاؤ اس کو. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں ایسوسیشن کی بنیاد رکھنا بہت مشکل کام ہے. اس کے جو پروس اینڈ کونز ہیں وہ بڑے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں. آپ سارے کمپٹیٹرس کو ایک جگہ اکٹھا کیا جاتا ہے, اور اس اکٹھا کرنے کے بعد ایک موٹیو, ایک ایجنڈا پہ کام کیا جاتا ہے. تو میں فلیکسیبل پیکیجنگ کے فورم سے تو ان تمام فاؤنڈرس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو جو کہ نان ممبرز ہیں ان کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ ضرور اس ایسوسیشن کا پارٹ بنیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اب ڈی جی ٹی او اپرووڈ ہے, یہ نیشنل کمپلائنس کمیٹی کے اندر ہے, یہ ٹیڈیپ کے اندر ہے, یہ جو ہے وہ ورلڈ پیکیجنگ آرگنائزیشن کی جو ہے وہ ایمبیسڈر ہے فار پاکستان ممبر ہے, یہ یورپین روٹوگریویئر میں ہے. اس دفعہ ہم نے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا جو میاں ریجن ہے اس میں پرائم ایوارڈز ہوتے ہیں, تو ہماری کوشش تھی ہم پاکستان کو انلسٹ کرائیں, جس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں. بہت سارے ایسے وینیوز ہیں جو آنے والے وقت میں بھی اناؤنسمنٹس ہوں گی جب ان کے ایکشنز ہو جائیں گے. چائنا پلاسٹ کے ساتھ ہمارا کوپریشن ہو چکا ہے, اور ایز این ایسوسیشن ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ڈیلیگیشن لے کے جائیں چائنا, زبردست پاکستان کا جھنڈا لے کر جائیں. آج بھی آپ چائنا پلاسٹ کی اگر ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں پہ فلیکس پیک آپ کو ملے گا. تو آل آف دیز جو مائل اسٹونز ہیں وہ ہم سب نے ایز این انڈسٹری اچیو کی ہیں. ریکویسٹ یہی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ پیکیجنگ انڈسٹری کو, جو کہ تیسری بڑی انڈسٹری ہے, اس کو ریکگنائز کرے, اس کو سپورٹ کرے. اس کے اندر جو ہیوج انویسٹمنٹس آ رہی ہیں ان انویسٹمنٹس کو دیکھے, اور ان اداروں کو جس حد تک جا کر کے فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے ضرور کرے. پیکیجنگ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. ہمارا جو کے ہاؤس ہے اس کے توسط سے آپ کو جس قسم کی بھی ہیلپ کی ضرورت ہے ہم اس کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمیں بتائیں, طریقہ بتائیں, اور کوئی ہم مل کے بھی کام کر سکتے ہیں اس میں. جیسے آپ ساری ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ہم اس کو کوریج بھی دے سکتے ہیں, اور یہ پلیٹ فارم ہے ہمارا اچھا پروفیشنلی ہم لوگ رن کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیے گا جی کس طریقے سے بھی کسی بھی لیول پہ جا کے اگر ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہو, ہیلپ آؤٹ کرنا ہو, تو وی آر اویلیبل فار یو. تھینک یو ویری مچ. میں بہت آپ کو ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ پیکیجنگ کے لیے, آلدو کہ یہ مور لائک انفارمل سیشن تھا, لیکن پیکیجنگ کو آپ چانس دے رہے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, اور مجھے پتا کہ آپ کی ویوبلٹی اور آپ کے جو گیسٹس ہیں وہ ٹاپ ناچ ہوتے ہیں, اور مجھے ان کے ویوز کا بھی پتہ ہے, اور میں دیکھتا بھی ہوں, سبسکرائب بھی کرایا ہوا ہے, بیل آئیکن کا بھی کرتے ہیں. اچھا ہے بالکل. یہ تو اٹ وڈ بی این آنر کہ ہاؤس جو ہے وہ پیکیجنگ انڈسٹری کو پروموٹ کرے, اور میری جو بھی کوآپریشن ہوگی اور سپورٹ ہوگی وہ ایز عمران رحمان اور ایز فلیکس پیک ضرور کریں گا. تھینک یو ویری مچ. اور ہم یہی امید کرتے ہیں. اور ویورز آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ انہوں نے بہت لمبا سفر کیا, طے کیا, اور بہت سکسیس اسٹوری ہے ان کی. بہت ہی کم چیزیں آج ڈسکس ہو چکی ہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے ہائڈ کی جو نہیں بتائیں, جو ہم نیکسٹ ان کے ساتھ پلان پروگرام کریں گے اس میں بہت ہی چھوٹی چھوٹی اور انٹرسٹنگ چیزیں ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. پارٹ 2 کے لیے آپ ویٹ کیجیے گا. فلیکس پیک کے حوالے سے, آئی آر گروپ کے حوالے سے, پلاسٹک انڈسٹری کے حوالے سے, ہمارے اسپورٹس کے حوالے سے, ٹریول, جرنی, فوڈ, انٹرٹینمنٹ, فرینڈ شپ, ان سب کو لے کے ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. جب تک کے لیے خدا حافظ, اللہ نگہبان.